बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। इस वीडियो के थंबनेल में आपने देखा होगा कि लज़्ज़त हबस कब्ज़ वगैरह कानून मुफ़रद अज़ा के मुताबिक अगर जिस्म में तहरीक पैदा हो गई है, कोई हिस्सा मुतासर हो गया है, तो उसके हिस्से के मुतासर होने से अलामत ज़ाहर होने तक कौन कौन सी स्टेजेस है जिन में से गुजरना पड़ता है। मैं हज़रत साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के कानून के ऐन मुताबिक आपको बताऊंगा। इंशाल्लाह आप आसानी के साथ इस वीडियो को देखने के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि आपके जिस्म में अगर कोई अलामत ज़ाहर हो रही है तो वो आसानी के साथ आप उसकी जाँच कर सकेंगे। मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा तहरीक, तस्कीन, तहलील, उसके बाद लज़्ज़त, हबस, कब्ज़ वगैरह क्या होती है, दर्द कैसे पैदा होती है, सोजन, जलन और हरारत कैसे पैदा होती है, सारी की सारी इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको डिटेल से बताऊंगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी, मैं वीडियो पर आ चुका हूँ, आपके सामने है। मैं यहाँ इसका जो टॉपिक है वो है अहम अलामात से तशख़ीस। ठीक है, आप अलामतों को देख कर तशख़ीस कैसे कर सकते हैं, जांच कैसे कर सकते हैं कि मरज़ कौन सी है। ठीक है, आप थोड़ी सी पहले इसकी डिटेल में आपको बता दूं, फिर मैं आपको लज़्ज़त, कब्ज़, हसद सब कुछ तफसील से बताता हूँ। वीडियो इतनी लंबी नहीं होगी। ठीक है, आपको इंतहाई ज़्यादा फ़ायदा होगा इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद। तो यहाँ पर सबसे पहले हज़रत साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह आप बयान फरमाते हैं कि तभी इस्लाम में अलामत तकलीफ़ की एक कैफियत को कहते हैं। मैं आपको सादा अल्फाज में बताऊंगा, ठीक है, लेकिन फ़िलहाल मैं ऊपर से जो है आपको पढ़ के सुना देता हूँ। फिर उसके बाद मैं आपको सादा अल्फाज में ऐसा समझाऊंगा कि इंशाल्लाह आपकी जो है ये एक एक लफ्ज़ आपके समझ में बैठ जाएगा। सादा अल्फाज में बताऊंगा, ठीक है। जो मर्ज़ के साथ जिस्म की मुख्तलिफ मकामात पर ज़ाहिर होती है, ठीक है, अलामात तकलीफ़ की इन कैफियत को कहते हैं अलामात। ठीक है, जो अलामत ज़ाहिर में होती है, जो मर्ज़ के साथ जिस्म के मुख्तलिफ मकामात पर ज़ाहिर होती है। ये अलामात अक्सर मराज को समझने और इनके फ़र्क और तशख़ीस के लिए दलाइल बनाए जाते हैं, और इन्हीं की रहनुमाई में मराज की माहियत, नाम मराज और तकसीम मराज किए जाते हैं। ये मुसलमा हकीकत है कि मरज़ इस हालत का नाम है जब अज़ा के फ़आल में अतदाल ना हो, यानी इसमें इफ़रात व तफरीत और ज़ैफ़ पाया जाए। इसलिए असाब के फ़ाल की ख़राबियों को जानने के लिए इन अलामात को ज़रूर जानना चाहिए। मैं सादा अल्फाज में आपको बताऊँ कि उस्ताद मोहतरम साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि अलामात अगर जिस्म में ज़ाहिर हो जाए, तो यानी जब इंसान बीमार होता है तो कोई ना कोई अलामत जिस्म में ज़ाहिर होती है, और ये अलामात अक्सर मरीज़ की जो मर्ज़ होता है उसको समझने में मुआवन साबित होती है। ठीक है, और इन्हीं की मदद से मर्ज़ की माहियत, मर्ज़ की वजह और मर्ज़ की जो दर्जा बंदी है, मसलन कम है, ज़्यादा है, इंतहाई ज़्यादा है, उसको जाना जाता है अलामतों की मदद से। ठीक है, उसके अलावा मर्ज़ इस हालत का नाम है कि जब अज़ा यानी जिस्म के एक हिस्से, मसलन जिगर, दिमाग या दिल, ये तीनों है, इनके अलावा और कोई हिस्सा जो अहम है, जिनका मजाज ठोस है, वो नहीं है, सिर्फ तीन है। ठीक है, अगर मर्ज़ इस हालत का नाम है, ठीक है, अगर जिस्म के अज़ा में अतदाल ना हो, अतदाल से मुराद है कि वो अपनी सही तरह हालत में काम नहीं कर रहा है, यानी इनमें इफ़रात, तफरीत और ज़ोफ़ पाया जाए। ज़ोफ़ कहते हैं कमज़ोरी को। ठीक है, अगर जिस्म का कोई हिस्सा कमज़ोर हो जाए, बिल्कुल एक्यूरेट काम ना करे, इसमें इफ़रात व तफरीत यानी कभी ज़्यादा काम कर रहा है, कभी बिल्कुल कम काम कर रहा है, तो इसकी वजह से जिस्म में ख़राबियाँ पैदा होती है। ख़राबियाँ का मसलन अगर ज़्यादा काम कर रहा है तो इसकी वजह से हरारत पैदा होगी जो कि बिल्कुल एतदाली होगी। अगर बिल्कुल काम कर रहा है तो इसमें खुश्की या रतूबत की ज़्यादती होगी या कमी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तहरीक, तहरीक में मतलब आपको थोड़ा सा समझा दूँ। ठीक है, तहरीक असल में होती क्या है। अगर जिस्म में मसलन अगर इंसान को नज़ला ज़ुकाम है, मैं आपको सादा अल्फाज में इंशाल्लाह बताऊंगा और आपको समझ आ जाएगी कि तहरीक क्या चीज़ है। ठीक है, अगर किसी इंसान को नज़ला ज़ुकाम है तो नज़ले की वजह से नाक से रतूबत खारिज होती है जो कि पानी की तरह होती है। अगर उसको कोई मेडिसिन दी जाए जो कि खुश्क होती है, ठीक है, खुश्क मेडिसिन अगर उसको दी जाए जिसका मिजाज खुश्क होता है, तो उसका नज़ला ज़ुकाम फ़ौरन खुश्क हो जाता है। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि उसके पहले दिमाग में तहरीक थी। तहरीक तहरीक का मतलब है कि दिमाग उसका इंतहाई ज़्यादा एक्टिव था, जिस समय इंतहाई ज़्यादा ठंडक हो गई थी, जिस वजह से अलामत के ज़रिए मालूम हुआ कि इसके जिस्म में ठंडक है, इसको कोई ना कोई खुश्की खुश्की वाली चीज़ दी जाए। ठीक है, खुश्क गर्म चीज़ दी जाए, तो खुश्क गर्म चीज़ के तौर पर उसको मेडिसिन दी गई है। ठीक है,
میڈیسن کے استعمال سے فوراً اس کا مزاج خشک گرم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، مثلاً خشکی گرمی والی تحریک پیدا ہو گئی ہے، اور یہ تحریک پیدا ہونے سے جو جسم میں پہلے تحریک تھی ٹھنڈی، ٹھیک ہے، یعنی جسم میں ٹھنڈک زیادہ تھی، ٹھنڈک زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کو ٹھنڈی تحریک کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو تحریک کا لفظ سمجھ آ چکا ہوگا میرے خیال سے، ٹھیک ہے۔ پہلے جسم میں ٹھنڈک زیادہ تھی یعنی ٹھنڈی تحریک اعصابی تحریک، ٹھیک ہے، اس کا دوسرا نام ہے، اعصابی تحریک زیادہ تھی، لیکن جیسے ہی میڈیسن استعمال کی فوراً اس کا جو زکام ہے وہ خشک ہو گیا، اس کا زکام آنا بند ہو گیا۔ یہی تحریک ہے، ٹھیک ہے، اگر کسی جسم کا حصہ زیادہ کام کر رہا ہے، زیادہ ہی ایکٹیو ہے، تو اس کی وجہ سے جسم کے مختلف حصوں پر مختلف علامات ظاہر ہوتی ہے۔ ان علامات کی مدد سے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ کون سی علامت ہے، اس علامت کو دیکھ کر یہ آسانی کے ساتھ علامت بھی انتہائی سادہ الفاظ میں نے بتائی ہوئی ہے، اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ میں نے 6 مزاج بتائے ہیں، کیونکہ ٹوٹل مزاج 3 ہے، ٹوٹل مزاج 3 ہے، لیکن ان کے آگے پھر فعلی اور ذاتی ان کے مزاج ٹوٹل 6 ہے، ٹوٹل 3 مزاج ہے، لیکن 3 کے آگے پھر ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، ٹوٹل 6 مزاج ہے۔ تو انہی کی بنیاد پر پوری دنیا میں بیماریاں، علاج، ادویات تمام کی تمام انہی 6 مزاج کی بنیاد پر قائم کی جاتی ہے۔ تو میں تحریک کی بات کر رہا تھا، تحریک کی بات میں نے آپ کو انتہائی سادہ طریقے سے سمجھا دی ہے کہ تحریک کیا ہے۔ جب کوئی جسم کا حصہ زیادہ ایکٹیو ہو جائے، زیادہ کام کر رہا ہے، مثلا اگر جگر میں تحریک ہے، جگر تحریک کا مطلب ہے کچھ زیادہ کام کر رہا ہے، زیادہ ہی ایکٹیو ہے، جگر میں تحریک ہے تو وہ خون زیادہ پیدا کرے گا، زیادہ کام کرے گا، مسلسل کام کرتا رہے گا، مسلسل کام کرنے کی وجہ سے ایک وقت آئے گا کہ وہ تھک جائے گا، اور یہ قانون فطرت ہے کہ انسان اگر مسلسل کام کرتا رہے تو ایک وقت آتا ہے، مثلا اگر کوئی گھنٹہ کام کر لے لگاتار، کوئی 3 گھنٹے لگاتار کام کرتا رہے، اور جب چوتھا گھنٹہ آتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ اس کو تھکاوٹ محسوس ہونے لگتی ہے۔ تھکاوٹ کا محسوس ہونا ایک فطری عمل ہے، یہی تحریک ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو تحریک کے بارے میں تھوڑی سی علامت بتا دیتا ہوں کہ جب تحریک جسم میں پیدا ہو، ٹھیک ہے، پیدا ہو گئی ہے، تو اس میں کوئی نہ کوئی خرابی پیدا ہوگی، مثلا اگر جگر میں یا دل میں تحریک پیدا ہو گئی ہے، دل میں تحریک پیدا ہونے سے خشکی ہوتی ہے، تو دل میں اگر تحریک پیدا ہو گئی ہے تو پھر اس میں زخم ہونے تک اس کا جو درمیان کا وقفہ ہے، اس میں کون کون سی علامتیں جس میں پہلے ظہور پذیر ہوں گی، اس کے بعد کوئی نہ کوئی بیماری ظاہر ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو انشاءاللہ ابھی اس ویڈیو میں بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ہے لذت، لذت مثلا لذت محسوس کرنا، سکون محسوس کرنا، جب متحرک کہتے ہیں حرکت کرنے والا، جب زیادہ حرکت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ سب سے نیچے میں آپ کو ہائی لائٹ کر کے دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے، یہاں پر یہ سب سے نیچے ہے، جب متحرک عضو کے مقام پر دوران خون بھرتا ہے تو ابتدائی صورت میں لذت پیدا ہوتی ہے، جسے گدگدی کرنے سے لذت پیدا ہوتی ہے۔ یہ لذت اور لطف کی اصل حقیقت ہے میرے بھائی۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے جو ہوتے ہیں ان کے جب آپ گدگدی کرتے ہیں ان کے ہاتھوں پر یا پیٹ پر، بچوں کی جیسے بھی گدگدی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو بچے ہنسنے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لذت، عجیب و غریب قسم کی لذت محسوس کرتے ہیں۔ لذت کا آپ کو میں سادہ الفاظ میں، ٹھیک ہے، آپ کو بخوبی علم ہوگا کہ لذت مثلا کس چیز کا نام ہے۔ جب دوران خون مقام تحریک کی وجہ سے، مقام تحریک کی وجہ سے، تحریک یعنی جسم کے زیادہ کام کرنے کی وجہ سے، اس حصے کے زیادہ کام کرنے کی وجہ سے وہاں پر خون بڑھتا ہے، ظاہری بات ہے جب مسلسل کام کرے گا تو خون کا پریشر بڑھے گا، خون بڑھتا ہے تو ابتدائی صورت میں لذت، پہلے لذت پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جسے جیسے گدگدی کرنے سے لذت پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ لذت کا میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب جسم میں تحریک پیدا ہوگی، مثلا جسم میں اگر خشکی ہو گئی ہے تو خشکی پیدا ہونے کے بعد کوئی نہ کوئی بیماری بھی ظاہر ہوگی، علامت ظاہر ہوگی، تو علامت ظاہر ہونے تک، خشکی پیدا ہونے سے لے کر علامت ظاہر ہونے تک جو جسم میں تمام مراحل ہوتے ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ صورتیں پیدا ہوتی ہے، آپ کو جان لینا چاہیے کہ ہمیں یہ مسئلہ ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو پہلے ہی معلوم ہو جائے گا۔ بے چینی کیا ہے؟ جب لذت میں شدت پیدا ہو جاتی ہے تو وہاں پر لطف کی بجائے بے چینی بڑھ جاتی ہے میرے بھائی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب جسم میں خارش ہوتی ہے، آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جب جسم میں خارش ہوتی ہے تو اوپر خارش کی جائے تو بڑی عجیب و غریب قسم کی لذت محسوس ہوتی ہے اور انسان سکون محسوس کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن
اگر مسلسل خارش کی جائے تو وہاں پر تھوڑا تھوڑا سار جسے کہتے ہیں جلن محسوس ہونے لگتی ہے اور انسان کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، یہی بے چینی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حبس، حبس کسے کہتے ہیں؟ اس حالت کو کہتے ہیں جہاں پر رطوبات کی پیدائش بند ہو جائے اور خشکی بھرنا شروع ہو جائے۔ یہ اب جو میں نے آپ کو دل کی تحریک بتائی تھی یہ اس کی مزاج ہے، کیونکہ دل والے جو دل میں تحریک ہے، اگر دل زیادہ کام کر رہا ہے، کیونکہ دل کا مزاج خشک ہے، ہمارے دل کا مزاج خشک ہے، تو وہاں پر خشکی بھرنے سے اس کی عضلات، جب عضلات میں تحریک ہوگی، عضلات کہتے ہیں دل کو، جب دل میں تحریک ہوگی تو وہاں پر خشکی پیدا ہوگی، اور خشکی پیدا ہونے سے رطوبت یعنی ٹھنڈی تحریک بالکل ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کو حبس کہتے ہیں، حبس جسے آپ کہتے ہیں نا، گرمیوں کے موسم میں اکثر آپ نے سنا ہوگا، بڑے بڑے جو والدین ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کتنی حبس ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ یہی وجہ ہے کہ نمی ختم ہو گئی ہے، وہاں پر خشکی ہے اور گرمی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد خارش کیا ہے؟ جب بے چینی جب بے چینی کے بعد حبس قبض پیدا ہو جاتی ہے، پہلے سنی قبض میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ قبض اس حالت کا نام ہے جب رطوبات کا اخراج رک جائے۔ اب یہ سوچنے والی بات ہے، قبض کیسے ہوتی ہے؟ جب جسم میں رطوبات خارج ہونا رک جاتی ہے، مثلا عضلاتی تحریک ہے، عضلاتی یعنی دل میں تحریک ہے، دل زیادہ کام کر رہا ہے، تو اس وجہ سے خشکی زیادہ پیدا ہوگی، خشکی زیادہ پیدا ہونے سے جو وہ ہر چیز کو بند کر دے گی، ظاہری بات آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ جہاں پر خشکی ہوگی، خشکی کی وجہ سے کوئی بھی چیز، خشکی کہتے ہیں کہ تیزاب کو، خشکی کی وجہ سے، تیزاب کی وجہ سے کوئی بھی چیز ہری بھری نہیں رہتی بلکہ وہ بند ہو جاتی ہے، سڑ جاتی ہے۔ اسی طرح خشکی جب جسم میں زیادہ ہوگی تو وہ ہر چیز کو بند کر دے گی، اس کے کام میں، اس کے دوران میں، اس کے کام کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرے گی، اس وجہ سے قبض ہونا شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد خارش، جب بے چینی کے بعد حبس اور قبض پیدا ہو جاتی ہے تو وہاں پر خارش شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہ بھی بات بڑی اعلیٰ قسم کی ہے، ٹھیک ہے۔ جب بے چینی کے بعد حبس اور قبض پیدا ہوتی ہے اور وہاں پر خارش شروع ہو جاتی ہے، اس کے بعد جوش خون، خارش میں جب شدت پیدا ہوتی ہے وہاں پر جوش خون پیدا ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا ہے کہ جب مسلسل آپ خارش کرتے ہیں اپنے جسم پر، جب خارش کسی بھی وجہ سے ہو، جیسے چنبل، دھندر، اور اس کے علاوہ خشکی والی خارش، تری والی خارش، مثلا جیسی بھی خارش ہو، اگر آپ کے جسم میں خارش ہو رہی ہے تو آپ خارش کر رہے ہیں، لیکن مسلسل خارش کرنے سے وہاں پر خون کی شدت زیادہ ہو جائے گی، خون کی شدت زیادہ ہونے سے آپ کو لذت محسوس ہوگی، ٹھیک ہے، خارش کرنے کے بعد دوران۔ لیکن ایک وقت آئے گا، ایک وقت سے مراد آپ 1-2 منٹ خارش کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ کو جلن محسوس ہونے لگے گی اور آپ خارش کرنا بند کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے جوش خون۔ اس کے بعد درد، درد کیا چیز ہے؟ جب جوش خون پیدا ہوتا ہے تو اس کے دباؤ سے عضو کی وسعت میں درد پیدا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے میرے بھائی۔ جب خشکی جسم میں زیادہ ہو گئی ہے تو پریشر خون کا زیادہ ہوگا، پریشر کی وجہ سے جہاں پر خارش ہوگی وہاں پر خون کا جو پریشر ہے وہ جمع ہو جائے گا، اور جہاں پر خارش کرنے کی وجہ سے وہاں پر درد کا احساس ہوگا۔ اس کے بعد سوزش، سوزش کہتے ہیں زخم کو، زخم، ٹھیک ہے۔ یہ اب سننے والی بات ہے، میں تھوڑا سا زوم ان کر لوں، اب آپ سنیں۔ جب یہ تمام علامات وارد ہو جائیں تب سوزش ہو جاتی ہے۔ سوزش کا معنی ہے جلن، جلن کیا ہے؟ کیونکہ سوزش کی حالت میں اس مقام پر خون شدت سے آنا شروع ہو جاتا ہے، اس لیے وہاں پر خون کی تیزی سے حرارت پیدا ہوتی ہے، جلن ہونے لگتی ہے، اور کیفیات نفسیانی مادی تحریکات سے جسم کے کسی بھی مفرد عضو میں پیدا ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو سادہ الفاظ میں بھی بتاؤں گا، لیکن فی الحال آپ یہ ان الفاظ پر غور کریں، ٹھیک ہے۔ جب کسی زندہ ساخت پر کوئی خراش کنندہ اثر انداز ہوتا ہے تو اس کے خلاف جسم کی ایک منظم مدافعت تدبیر کے نتیجے میں جو علامت ظاہر ہوتی ہے اس کو سوزش کہا جاتا ہے۔ قوت مدبریہ کی یہ تدبیر اس لیے ہوتی ہے کہ آپ کو اگر میں مثلا کوئی زہریلا سوزشی مادہ جتنا زیادہ تیز ہوگا اتنی ہی شدید سوزش ظاہر ہوگی۔ سوزش کے نتیجے میں درجہ بندی 5 علامات پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دوں، سوزش ہے کیا میرے بھائی؟ جب جسم میں تحریک پیدا ہوگی، میں آپ کو سادہ الفاظ میں انشاءاللہ بتاؤں گا، آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی۔ جسم میں تحریک پیدا ہو گئی، تحریک پیدا، پہلے میں آپ کو ایک مثال چھوٹی سی دے دیتا ہوں۔ جب کوئی جسے آپ پنجابی میں جو مکھی، چلے مکھی کہہ لیں، مکھی جب کاٹتی ہے نا، جو شہد والی مکھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جب وہ کاٹتی ہے کسی بھی انسانی جسم پر، ٹھیک ہے، تو وہاں پر فوراً
تھوڑی سی سوجن ہوتی ہے، پہلے سوجن ہوتی ہے، پھر درد کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ اس کا جو مادہ ہے، اس کی جو زہر ہے وہ تیز ہے، انتہائی تیز نہیں ہے بلکہ تیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی کو سوزش کہتے ہیں کہ جب کوئی زہریلا مادہ جسم میں جمع ہونا شروع ہو جائے، مثلا تحریک کی وجہ سے ہی جمع ہوگا نا، اگر دل میں تحریک مسلسل رہے گی تو وہاں پر ہی خراج نہیں ہوگا، کسی بھی چیز کا قبض رہے گی، قبض کے بعد وہاں پر زہریلے مادے رکنا شروع ہو جائے گے، جیسے جیسے رکیں گے تو وہاں پر خمیر پیدا ہوگا، خمیر کے پیدا ہونے سے سوزش پیدا ہوگا، اور سوزش کے نتیجے میں چند 5 علامات بتائی جاتی ہے جن کا نام درج ہے۔ مثلا اگر آپ سوزش پیدا ہو گئی ہے، مثال میں نے آپ کو مکھی والی دی ہے، ٹھیک ہے، اگر سوزش پیدا ہو گئی ہے تو اس کے نتیجے میں 5 علامات جو ہے وہ پائی جاتی ہے، وہ کون سی ہے سنیں آپ۔ پہلی ہے جلن۔ جلن تکلیف کے اس احساس کا نام ہے جو سوزشی مادے کے اثر سے کسی عضو میں پیدا ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ سوزشی مادہ یعنی مکھی نے اگر کاٹا تو اس کے کاٹنے سے جسم کے جو عضو ہے جہاں پر کاٹا ہے وہاں پر فوراً سوزش اور اس کے بعد تھوڑی تھوڑی جلن محسوس ہوگی، یہ جلن ہے، ٹھیک ہے۔ حرارت اس کے بعد، جب کسی مقام پر سوزشی مادہ اثر انداز ہوتا ہے تو اس کے اثر کو ظاہر کرنے کے لیے خون تیزی سے وہاں جمع ہوتا ہے، خون کی تیزی اور اجتماع سے اذون میں گرمی پیدا ہو جاتی ہے جو چھونے سے گرم محسوس ہوتا ہے۔ میرے بھائی یہ بات سننے والی ہے، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب جسم میں سوزشی مادہ کوئی بھی جمع ہو گیا ہے تو وہ گرم ہوگا، ٹھیک ہے، سوزشی مادہ گرم ہوگا، کیونکہ گرمی زندگی ہے، حکامہ حضرات کہتے ہیں، اور سردی موت ہے، یہ بڑی ہائی قسم کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں پر جہاں پر سوزشی مادہ جمع ہوگا وہاں پر گرمی ہوگی، اور اس گرمی کو زائل کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے جسم کا سارا خون فوراً اس کی طرف حرکت کرے گا، ٹھیک ہے، اور جیسے ہی اس کی طرف حرکت کرے گا تو سارا کا سارا خون اس کی گرمی کو جذب کر لے گا اور خود گرم ہو جائے گا، جس کی وجہ سے ہمارا جسم گرمی کا احساس محسوس کرتا ہے، اور اگر گرمی زیادہ ہو تو وہ پسینے کی صورت میں خارج ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ سرخی، مقام سوزش پر چونکہ خون جمع ہوتا ہے سرخ رنگ کا ہوتا ہے، اس لیے اس مقام پر سرخ ہونا لازمی امر ہے۔ میرے بھائی جب مکھی نے کاٹ لیا، میں سادہ الفاظ میں آپ کو مثال اس لیے بار بار دے رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے، جب مکھی نے کاٹ لیا تو اس مقام پر تھوڑی تھوڑی سوجن ہوگی، سوجن چونکہ اس سوزشی مادے کی وجہ سے ہوئی ہے، کیونکہ جب اس نے کاٹا تو اس کا زہر جو ہے وہ فوراً جسم میں پھیل گیا یا جمع ہو گیا، تو اس وجہ سے فوراً سوجن ہوگی، سوجن کا رنگ سرخ ہوگا، کیونکہ ہمارے خون کا رنگ جو ہے وہ بھی سرخ ہوتا ہے۔ اب رطوبات کا ترشحہ، یہ اتنا اہم ٹاپک نہیں ہے، میں آپ کو آگے بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تغیر فعال، اس کی 3 صورتیں ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تحریک، تسکین اور تحلیل، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں نے آپ کو سادہ الفاظ میں ابھی تھوڑا سا بتایا، لیکن یہاں پر اب آپ کو تھوڑی سی تفصیل سے بتا دیتا ہوں۔ پہلے میں صرف آپ کو میں نے تحریک کے بارے میں بتایا، لیکن یہاں پر میں آپ کو تسکین اور تحلیل کے بارے میں بھی انشاءاللہ بتا دیتا ہوں، سنیں آپ۔ سب سے پہلے ہے جب جسم، تحریک کے بارے میں آپ سنیں، ٹھیک ہے، جب جسم کے کسی عضو میں سوزش پیدا ہوتی ہے، عضو کہتے ہیں حصے میں، جب کسی جسم کے حصے میں سوزش پیدا ہوتی ہے تو اس حصے کی جو طبعی کام ہے، جو اس کا کام ہے وہ متاثر ہونے لگتا ہے، وہ صحیح طرح کام نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ تو اس مقام پر پہلے حرارت کی کمی اور برودت کی زیادتی ہوگی، یعنی حرارت کی کمی اور رطوبت کی زیادتی ہوگی، اس طرح آکسیجن کی کمی، کاربن کی زیادتی ہو جاتی ہے، رطوبات کی کمی بلکہ بندش ہو جاتی ہے، جس سے تناؤ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اس کو تحریک کہتے ہیں۔ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر جسم کے ایک حصے یعنی دل میں تحریک ہے تو وہاں پر جو خشکی ہے وہ بھرنا شروع ہو جائے گی، اور جو ٹھنڈی تحریک یعنی جو اعصابی تحریک رطوبات ہے جسے، ٹھیک ہے، رطوبات اس کا سادہ لفظ ہے اور اس کا حکمت والا لفظ اعصاب ہے۔ جب اعصاب میں بالکل تحلیل اور جگر میں بالکل تسکین ہوگی تو وہاں پر خشکی کی زیادتی کی وجہ سے وہ حصہ زیادہ محرک ہو جائے گا، زیادہ کام کرنے لگے گا، اور مختلف امراض علامات پیدا ہوگی، اس کو تحریک کہتے ہیں۔ تسکین اب کیا ہے، ٹھیک ہے، جب کسی جسم کے حصے میں سوزش پیدا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں بندش رطوبت ہوتی ہے، رطوبت خارج نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، بندش کا مطلب بند ہو جانا، خارج نہیں ہوتی، لیکن اس سوزش کو رفع کرنے کے لیے رد عمل کے طور پر خون سے رطوبات کا ترشح زیادہ ہو جاتا ہے، جس کو تحریک والا عضو اپنی اتوات کی وجہ سے قبول نہیں کرتا، تو وہ دوران خون کے مطابق اس سے بعد والے عضو میں جمع ہو جاتی ہے، وہاں پر حالت تسکین پیدا ہو جاتی ہے۔ اب میں اگر آپ کو سادہ الفاظ میں بتاؤں تو اگر جسم میں تحریک زیادہ ہے، سادہ الفاظ میں ایک ہی مثال آپ کو دوں گا تاکہ آپ کو سمجھ آئیں۔
مثلا دل کے مقام پر تحریک ہے، دل زیادہ حرکت کر رہا ہے، دل کے زیادہ حرکت کرنے کی وجہ سے دل سے پہلے تھی دماغ میں تحریک، اعصابی تحریک، اس کے بعد عضلاتی تحریک، عضلاتی یعنی دل والی تحریک۔ جب دل والی تحریک کا مطلب میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بہت زیادہ جسم کا حصہ کام کر رہا ہے، تو دل بہت زیادہ کام کر رہا ہے، بہت زیادہ ایکٹیو ہو گیا ہے۔ اس کے ایکٹیو ہونے کی وجہ سے جو ہمارے اعصاب ہے، جو ہمارا دماغ ہے، وہ بالکل تحلیل میں آ جائے گا، ٹھیک ہے، تحلیل میں آ جائے گا۔ تحلیل میں آنے کی وجہ سے وہ اپنے رطوبات نہ ہی پیدا کرے گا اور نہ ہی خارج کرے گا، اور جگر کا جو فعل ہے وہ بھی بالکل سست ہو جائے گا۔ تسکین اس مقام کو کہتے ہیں جو کہ تحریک کے بعد والا مقام ہوتا ہے۔ پہلے تحریک ہے، پھر تسکین ہے، ٹھیک ہے۔ تحریک پہلے ہے یعنی دل میں تحریک ہے تو جگر میں سکون ہوگا اور وہ اپنی گرمی پیدا نہیں کرے گا۔ اس کے بعد تحلیل، تحلیل کا مطلب ہوتا ہے کمزور ہونا، تحلیل یعنی کمزور ہو جانا۔ جب کسی جسم کے حصے میں تحریک پیدا ہوتی ہے تو وہاں پر سردی کی کثرت ہو جاتی ہے اور عضو سکڑ جاتا ہے، اس میں خون کا اجتماع ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ عضو جہاں سے خون تیزی سے گزر کر حصے میں جمع ہو رہا ہے گرم ہو جاتا ہے۔ خون کے طبعی بہاؤ کے مطابق گرم رطوبت اس خون کے ذریعے اس عضو میں بھیجنا بہتر۔ سادہ الفاظ میں آپ کو میں انشاءاللہ تفصیل سے بتا دیتا ہوں۔ میرے بھائی، قانون مفرد اعضاء کے مطابق صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جب جسم کے عضو میں تحریک پیدا ہوتی ہے، تحریک کا مطلب جسم کا ایک حصہ زیادہ کام کرتا ہے، تو وہاں پر سردی کی کثرت، سردی یعنی گرمی کی کثرت پیدا ہو جاتی ہے۔ سردی یعنی گرمی نہیں بلکہ سردی اور چیز ہے اور گرمی اور چیز ہے۔ عضو سکڑ جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سردی کی وجہ سے جسم کا کوئی بھی حصہ ہے، کوئی بھی چیز ہے دنیا کی مادی چیز، وہ سکڑتی ہے سردی کی وجہ سے اور گرمی کی وجہ سے وہ پھیلتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس کے نتیجے میں جب آپ کو میں نے بتایا ہے کہ اگر دل میں تحریک ہے تو جگر میں تسکین ہوگی اور ہمارے دماغ میں تحلیل کا مطلب ہے کہ ہمارا دماغ بالکل کمزور ہے، وہاں سے جو بھی چیز گزر رہی ہے، مثلا خون اگر گزر رہا ہے تو وہاں پر گزر ہی نہیں سکے گا، کیونکہ خشکی کی وجہ سے وہاں پر تمام راستے بند ہو چکے ہیں۔ اس وجہ سے انسان سستی اور کاہلی محسوس انشاءاللہ اس تحریک کی وجہ سے جو ہے وہ کرتا ہے، لیکن انشاءاللہ جو میں نے آپ کو علاج بتایا ہے قانون مفرد اعضاء کے مطابق، میں آپ کو ویڈیو انشاءاللہ مہیا کر دوں گا، آپ وہاں پر جائے اور اس کو تفصیل سے دیکھیں۔ اب اس کے بعد ہے ورم، ورم یعنی زخم۔ جب کسی مقام پر کوئی زہریلا مادہ نفوذ کر دیا جائے تو وہ عضو اپنے حجم میں غیر طبعی طور پر بڑھ جائے تو اس حالت کو ورم کہتے ہیں۔ میرے بھائی سادہ الفاظ میں سنیں آپ کہ جب آپ کو میں نے مکھی والی مثال پھر میں دوبارہ دیتا ہوں کیونکہ یہاں پر وہی مثال لگے گی۔ اگر مکھی نے کاٹ لیا تو فوراً وہاں پر تھوڑی تھوڑی سوجن اور جلن اور اس کے بعد درد کا احساس ہوگا، تو درد کا احساس ہونا اور اس کا اپنے جسم اپنے سائز سے بھر جانا یعنی سوجن آ گئی ہے، اس کا مطلب وہ بڑا ہو چکا ہے، تو اس کو ورم کہتے ہیں۔ سوزش جب حد سے بڑھ جائے تو ورم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب سوزش یعنی ورم بھی 5 علامات پائی جاتی ہے، ورم میں 5 علامات پائی جاتی ہیں، وہ بھی آپ سن لیں۔ سوجن کیا ہے؟ سوجن ایک غیر طبعی ابھار ہے جب مقام سوزش پر خون اور رطوبت کی زیادتی ہوتی ہے، نہیں، جو مقام سوزش پر خون اور رطوبت کی زیادتی سے ایک جسم کی صورت اختیار کر لیتا ہے، ورم کے مقام پر کبھی خون کی زیادتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ سوجن تین طرح کی ہوتی ہے۔ اصل سوجن مقام تحریک پر ظاہر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جہاں پر اجتماع یعنی خون جمع ہو کر ابھار پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں خون کی زیادتی اور سختی پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد دوسری قسم میں سوجن تحلیل ہونے کے والے عضو کی رطوبت کے اجتماع سے پیدا ہوتی ہے، اس میں نرمی زیادہ ہوتی ہے۔ میرے بھائی سوجن تحلیل یعنی دماغ میں تحلیل ہے، دماغ بالکل کمزور ہو چکا ہے، اس وجہ سے رطوبت کے جمع ہونے سے اس میں نرمی زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائی یہ آپ کے سامنے ہے تیسری جو اس کی علامت ہے، تیسری یعنی اس کی علامت۔ تیسری قسم میں سوجن حالت تسکین کی ہوتی ہے جس میں عضو سکون سے پھول جاتا ہے۔ بعض اوقات کسی مقام پر مواد جسم ترتیب پا کر بے ڈول جسم کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اسے رسولی کہتے ہیں۔ میں آپ کو سادہ الفاظ میں بتاتا ہوں۔ بعض اوقات مثلا اگر اعصابی تحریک ہے، اعصابی تحریک کی وجہ سے، اعصابی کا مطلب میں نے آپ کو بار بار اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے، کیونکہ سائنسی تحقیق کے مطابق اگر ایک بات 3 مرتبہ کی جائے تو
وہ دماغ میں گھر کر جاتی ہے، یعنی دماغ میں بیٹھ جاتی ہے۔ اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں ایک بات کو، اعصابی کیا ہے، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے۔ تیسری قسم میں سوجن حالت تسکین کی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تیسری قسم یعنی جب اعصابی تحریک ہے تو اعصابی تحریک نہیں ہے بلکہ اعصابی تسکین ہے، مسلسل تسکین کی وجہ سے اس میں جو اس کی رطوبت ہے وہ نہ ہی بن رہی ہے اور نہ ہی خارج ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے بعض اوقات ہوتا ہے کہ جسم میں موٹے موٹے جو دانے، رسولی، گلٹیاں وغیرہ نکل آتی ہیں، تو اسے قانون مفرد اعضاء محض صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ جسم بے ڈھنگ کی صورت اختیار کر لیتا ہے، یعنی ایک تحریک کی وجہ سے اتنے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر جسم میں رسولی وغیرہ بن رہی ہے تو اس کی تحریک کیا ہو سکتی ہے، میں نے آپ کو بھی بتا دیا ہے کہ اس کی تحریک عضلاتی یعنی دل والی تحریک ہے۔ کوئی نہ کوئی گرم چیز استعمال کی جائے جس کا مزاج گرم تر ہو تو انشاءاللہ آرام آ جائے گا۔ اس کے بعد ہے سرخی سوجن، میں نے آپ کو بتا دیا ہے سرخی کیا ہے۔ سرخی مقام درد پر اجتماع خون سے پیدا ہوتی ہے، میں سادہ الفاظ میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سرخ مقام درد پر اجتماع ہوتا ہے، خون کی وجہ سے مقام جو ہے وہ سرخ ہو جاتا ہے۔ سادہ الفاظ میں بتاؤں، اگر جہاں پر سوجن ہوگی، سوجن کی وجہ سے جو سارا خون ہوگا جسم کا فوراً اس سوجن والے مقام پر گردش کرنا شروع کر دے گا، تاکہ وہاں پر موجود گرمی کو ظاہر کیا جائے، یا گرمی کو اپنے اندر خون جو ہے وہ جذب کر کے اس کی گرمی کو کم کیا جا سکے، سوزش والے مقام کی گرمی کو کم کیا جا سکے۔ لیکن چونکہ گرمی مسلسل وہاں پر سوزش والے مقام پر بن رہی ہوتی ہے، اس لیے وہاں پر خون جیسے ہی جمع ہوتا ہے تو وہاں پر جو اس کی رنگت ہے وہ سرخی ہو جاتی ہے۔ یہ مقصد ہے بات کرنے کا۔ اب درد کیا چیز ہے، درد کی حقیقت کیا ہے اور یہ کیسے محسوس ہوتی ہے، اب یہ بات سننے والی ہے، ٹھیک ہے۔ مقام سوزش پر دوران خون کی تیزی سے جب خون حد اعتدال سے زیادہ آ جاتا ہے تو کثرت دباؤ یعنی پریشر سے رگوں کے پردے پھیلے ہوئے اعصاب تن کر دب جاتے ہیں، ان کے اس احساس کا نام درد ہے۔ میں سادہ الفاظ میں بھی آپ کو انشاءاللہ بتا دیتا ہوں، لیکن فی الحال آپ اس کو سنیں۔ اس کے بعد جو اعضاء زیادہ نرم ہوتے ہیں، ورم پر کم دباؤ ہوتا ہے، وہاں پر درد بھی کم ہوتا ہے، لیکن جو اعضاء سخت اور جلد تنی ہوئی ہوتی ہے وہاں پر زیادہ دباؤ کے باعث درد بھی سخت ہوتا ہے۔ میں آپ کو سادہ الفاظ میں بتاتا ہوں کہ سوزش یعنی زخم، ٹھیک ہے، مقام تحریک کی وجہ سے، مثلا اگر دل میں تحریک ہے تو مسلسل وہاں پر تحریک یعنی تیزی رہنے کی وجہ سے مسلسل جگر دل جو ہے وہ تیز کام کر رہا ہے، اس وجہ سے خون حد اعتدال سے زیادہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اعتدال ایک چیز ہے، مطلب نہ زیادہ نہ کم، لیکن حد اعتدال سے زیادہ کا مطلب ہے کہ وہ نارمل سے بہت زیادہ آ جاتا ہے۔ کہاں سے آ جاتا ہے؟ کیونکہ دل مسلسل تحریک میں ہے، تو خون کو وہ سرکولیٹ مسلسل کر رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کا دباؤ رگوں کے اندر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اکثر لوگوں کی دیکھا ہوگا کہ ہاتھوں کے جو پیچھے آپ اگر دیکھیں تو لوگوں کی رگیں پھولی ہوئی نظر آتی ہے۔ اگر آپ پاؤں کی رگیں دیکھیں، جسے آپ پنجابی میں نعرے کہتے ہیں کہ میری نعرے پھولی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ وجہ یہی ہے کہ عضلاتی تحریک کی وجہ سے خون کا پریشر زیادہ ہو گیا ہے۔ پریشر زیادہ ہونے سے خون کیونکہ اس اعصابی تسکین کی وجہ سے راستے تمام بند ہے خون کے جو دورانیے کی، اس وجہ سے جو ہماری جو رگیں ہے وہ ابار اس میں آ جاتا ہے، وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے واضح طور پر، ٹھیک ہے، یہ علامت ہے۔ درد کی 3 صورتیں ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ آرام اور سکون کی حالت میں ورم کے مقام پر یعنی سوجن کے مقام پر درد محسوس ہوا، اور جب کچھ حرکت کی جائے تو درد میں آرام آ جائے، اس قسم کا درد اعصابی ہوتا ہے۔ میرے بھائی یہ درد کی 3 اقسام ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں انشاءاللہ اس کے بعد جو ابھی تھوڑی سی ویڈیو رہ گئی ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ دیکھ رہے تو انشاءاللہ آپ کو انتہائی اعلیٰ قسم کا فائدہ ہوگا اور اعلیٰ قسم کا آپ کو علم اس ویڈیو سے ملے گا۔ اس کے بعد میں انشاءاللہ جو اگلی ویڈیو بناؤں گا اس میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ بخار کیسے ہوتا ہے، بھوک کیسے لگتی ہے انسان کو، پیاس کیسے لگتی ہے اور کتنی قسم کی پیاس ہے، ٹھیک ہے، تھکن کیسے ہوتی ہے، تھکن کی اقسام کتنی ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو نزلہ کیسے لگتا ہے، نزلہ کی اقسام کتنی ہے، پیشاب جو چھوٹا ہے اس کی کتنی اقسام ہے، کیسے آتا ہے اور یہ کس طرح بنتا ہے، بخار کی حقیقت میں آپ کو انشاءاللہ تفصیل سے بتاؤں گا اگلی ویڈیو میں۔ فی الحال آپ یہ دیکھیں، تیسری پہلی آپ کو بتا دی ہے۔ اس کے بعد ہے دوسری تھکاوٹ، ٹھیک ہے، درد۔ آرام اور سکون کی حالت میں مقام ورم پر سکون رہے گا، مگر معمولی سی حرکت جیسے کہ ذرا سا دبانے سے درد کا احساس ہوتا ہے، اس کا درد غدی ہوتا ہے۔
میرے بھائی بعض اوقات ہوتا ہے کہ جسم کا کوئی حصے میں کوئی بھی چیز کاٹنے سے یا کوئی چیز کسی بھی زخم کی وجہ سے وہاں پر درد ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان بالکل نارمل ہوتا ہے تو وہاں پر درد نہیں ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی وہاں پر تھوڑا سا دبایا جائے اس درد والے مقام کو تو فوراً درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس قسم کے درد کو قانون مفرد اعضاء کی زبان میں غدی درد کہتے ہیں۔ غدی یعنی گرمی، جسم میں گرمی زیادہ ہے تو فوراً کوئی نہ کوئی ٹھنڈی چیز استعمال کی جائے تو یہ درد انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یہ اس کا علاج ہے۔ اس کے بعد درد کا احساس صرف اسی تیسری میں آپ کو علامت بتا رہا ہوں درد کی تیسری اقسام۔ درد کا احساس اسی وقت ہوتا ہو جب مقام معاف پر دباؤ ڈالا جائے یا اس کو حرکت دی جائے۔ شدید دباؤ یا زیادہ حرکت سے درد کا احساس ہو، اس قسم کا درد عضلاتی ہوتا ہے۔ غدی درد میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کا اگر جسم میں درد ہے تو اس کا تھوڑا سا دبانے سے فوراً آپ کو درد محسوس ہو تو یہ غدی یعنی گرمی کی وجہ سے درد ہے، گرمی جسم میں زیادہ ہے۔ اگر آپ کے جسم میں خشکی زیادہ ہو گئی ہے یعنی عضلات، آپ کا دل بہت زیادہ حرکت کر رہا ہے، عضلات کا لفظ قانون مفرد اعضاء کی زبان میں، حکمت کی زبان میں دل کی تحریک کو کہتے ہیں، یعنی دل زیادہ کام کر رہا ہے تو اس کو عضلات کہتے ہیں، ٹھیک ہے، عضلات کی تحریک، دل کو عضلات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جس وجہ سے مطلب غدی تحریک میں تو معمولی سے دبایا، لیکن اس تحریک میں جو خشکی والی تحریک ہے، خشکی کی زیادتی ہے جسم میں، اگر جہاں پر زخم ہے وہاں پر بہت زور سے دبایا جائے تو پھر درد کا احساس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں خشکی والی درد یا خشکی کی وجہ سے درد، ٹھیک ہے۔ اس کو فوراً کوئی نہ کوئی گرم چیز استعمال کی جائے تو انشاءاللہ اس درد سے آرام آ جائے گا۔ اور جو اعصابی درد ہے یعنی ٹھنڈی درد ہے، فوراً کوئی نہ کوئی خشک چیز استعمال کی جائے تو اس اعصابی درد سے انشاءاللہ آرام آ جائے گا۔ یہ قانون فطرت ہے کہ قانون کے مطابق اگر علاج کیا جائے تو انشاءاللہ شفا دینے والا میرے مالک ہے، لیکن آرام ضرور آتا ہے کیونکہ قانون کے مطابق، سوچ بوجھ کے مطابق علاج کیا ہے۔ اس کے بعد حرارت کیا ہے؟ مقام ورم، ورم کہتے ہیں زخم کو، مقام ورم پر جب خون جمع ہوتا ہے تو خون کی حرارت بھی جمع ہوتی ہے، ظاہری بات ہے، تو وہ مقام گرم ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی میری آپ اگر بات کو اچھی طرح آپ نے سنا ہو تو پہلے میں نے بتایا تھا کہ چونکہ عضلاتی تحریک ہے، اب میں غدی تحریک کہہ دیتا ہوں۔ گرمی والی تحریک ہے، گرمی والی تحریک کی وجہ سے خون زیادہ پیدا ہو رہا ہے، خون زیادہ پیدا ہونے سے خون میں گرمی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ گرمی کی حد سے بڑھ جائے تو طبیعت اس خون کے ذریعے بدن میں پھیلا دیتی ہے تاکہ عضو جل جانے سے محفوظ رہے، بدن میں حرارت کا اعتدال بحال رہے، ٹھیک ہے۔ پورے جسم میں حرارت پھیل جاتی ہے، مثلا خون کے ذریعے پورے جسم میں حرارت پھیل جاتی ہے تاکہ جسم کا یہ عضو جو حرارت پیدا کر رہا ہے وہ جل نہ جائے، تو اس کو حرارت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، حرارت۔ اب میں آخری آدھے منٹ کی ویڈیو ہے، اس کے بعد فطور الفعال کی 3 صورتیں ہیں صرف۔ اگر آپ کو میں تھوڑا سا ہائی لائٹ کر کے دکھا دوں، فی الحال آپ ایسا ہی سن لیں، ٹھیک ہے، میں تھوڑا سا زوم ان کر لیتا ہوں۔ سب سے پہلے اعضاء کے کام میں تیزی پیدا ہو جائے، تیزی میں نے آپ کو سب سے پہلے بتایا ہے، تیزی پیدا ہو جائے جس میں دوران خون کے دباؤ سے اس کا اظہار ہو، یہ تحریک ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ تحریک کیا چیز ہے، اس کے میں مکمل تفصیل سے آپ کو بتایا ہے اسی ویڈیو میں۔ اس کے بعد اعضاء یعنی جسم کے کسی حصے کے کام میں سستی پیدا ہو جائے تو یہ تخدید تک پہنچ جاتی ہے، اسے حالت تسکین کہتے ہیں۔ بعض اوقات بہت سے لوگوں کو نیند زیادہ آتی ہے، ٹھیک ہے، تو نیند زیادہ آنے کی وجہ کیا ہے کہ ان کے دماغ میں ٹھنڈک زیادہ ہے، ان کی اعصابی تحریک ہے، تو فوراً ان کو کوئی نہ کوئی خشکی والی ان کی کوئی نہ کوئی خوراک استعمال کرائی جائے تو انشاءاللہ ان کی نیند اور سستی ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس بارے میں مکمل ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اس کا میں لنک آپ کو انشاءاللہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اگر آپ میرے چینل کا وزٹ کریں تو پلے لسٹ آپ کو مل جائے گی، پلے لسٹ کا بھی لنک میں آپ کو دے دوں گا، آپ پلے لسٹ میں چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کیسے تشخیص کر سکتے ہیں اپنے مزاج کی، ٹھیک ہے۔ آپ آسانی کے ساتھ یہ جان سکتے ہیں کہ آپ کے جسم میں کون سی علامت کس وجہ سے ہو رہی ہے اور اس کا ٹھوس علاج اور پروپر اصول کے مطابق علاج کون سا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آخری اور تیسری جو علامت ہے وہ ہے تحلیل یعنی کمزوری۔ اعضاء یعنی جسم کے کسی حصے کا ٹھیک ہے، کام میں جسم کا جو حصہ وہ کام کر رہا ہے اس کے کام میں کمزوری پیدا ہو گئی ہے، مثلا اگر جگر خون پیدا کر رہا ہے تو وہ کم پیدا کر رہا ہے تو یعنی وہ کمزور ہو چکا ہے، حقیقت میں آپ کو سادہ الفاظ میں بتا دی ہے۔ مثلا اگر جگر خون پیدا کر رہا ہے، نارمل
تو صحیح پیدا کر رہا ہے، لیکن اگر وہ کم پیدا کر رہا ہے یعنی تو اس میں کمزوری پیدا ہو گئی ہے، یہ ہے ضعف کہتے ہیں کمزوری کو۔ تو یہ صورتحال تحلیل تحلیل کہلاتی ہے، تحلیل، ٹھیک ہے، تحلیل یعنی زیادتی حرارت سے۔ تو میں نے آپ کو اس ویڈیو میں انشاءاللہ مکمل ٹاپک میں نے اپنا کلیئر کر لیا ہے، میں نے آپ کو لذت، حبس، قبض وغیرہ کے بارے میں مکمل تفصیل سے بتا دیا ہے، انشاءاللہ میں نے اس بارے میں بھی آپ کو بتا دیا ہے کہ اگلی ویڈیو کے بارے میں آپ کو بھی آگاہ کر دیا ہے۔ تو آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے میرے بھائی، بہت زیادہ محنت سے آپ کے لیے نالج اکٹھا کیا ہے، اور استاد محترم حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اور قانون مفرد اعضاء کے ماہر حضرت حکیم محمد اقبال جو کہ وفات پا چکے ہیں، ان کے پیش نظر انشاءاللہ یہ نالج آپ کے ساتھ مہیا کر رہا ہوں۔ تو آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، ٹھیک ہے، کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں جو بھی ہائی قسم کے علم والی ویڈیو لاؤں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔